किस्त नंबर 32। बाहर चली आंधी का भगोला तो पल भर में सहन से छटकर किसी और जानिब निकल गया था, मगर मेरे अंदर उबलते बिफरते तूफान फिर थम न पाए। बड़ी सरकार की बहू जब कतार में बैठे मलंगू फकीरों को नज़र बांधती मेरी जानिब बढ़ रही थी, तभी एक बहुत मानूस सी खुशबू ने मेरे सारे हवास मुअत्तल कर दिए थे, और जब मेरी नज़र उठी तो जैसे यकायक सब भस्म हो गया। एक बिजली से गिरी जो मेरे तन मन को जलाकर राख कर गई। हाँ, वही तो थी बड़ी सरकार की बेवा बहू के रूप में सोग के स्याह लिबास में मलबूस। जोहरा की नज़र मुझसे टकराई तो इसके अंदर भी शायद वही बर्क गिरी, और मुझे देखकर वो अपने हवास काबू में न रख सकी और अगले ही लम्हे चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। उसके पास खड़ी नौकरानियों और जहां दीदा खादमाओं में शोर सा मच गया। छोटी सरकार बेहोश हो गईं। शाल शाला रब खैर करे। औरतें जोरा को संभालने लपकीं और उसके चारों तरफ फौरन पर्दे के लिए चादरों और दोपट्टों की एक दीवार सी बना दी गई। बड़ी सरकार सब छोड़ छाड़ हवास बाख्ता दौड़ी चली आईं और सबसे हैरान थीं कि यकायक उनकी छोटी सरकार को क्या हो गया। लोगों के साथ मैं भी उठकर सहन के एक जानिब चला गया, मगर खुद मेरी हालत दिगरगो थी। पिछले चंद दिनों में कई बार मुझे इस इलाके पर आई हर आफत की खबर के साथ साथ ये खबर भी सुनाई जाती रही कि बड़ी सरकार की हवेली मुसाइब और मुश्किलात की जद में रहती है, मगर मुझे क्या पता था कि जोरा ही इस हवेली की वो बदकिस्मत बहू है जो रुखसती के बाद अपने ससुराल में बारात की वापसी से पहले बेवा हो चुकी थी, जिसके सुहाग को रास्ते में घात लगाए दुश्मनों ने हमेशा की नींद सुला दिया था। मेरे दिलो दिमाग में जक्कड़ चलते रहे। आसपास का शोर खामोशी में बदल गया और मेरे अंदर के सन्नाटे चिल्लाने लगे। बड़ी हवेली के मकीन मज़ार से जा चुके थे, मगर मुझे अभी तक हर तरफ से जोरा की दो आंखें झांकती तकती महसूस हो रही थीं। गोया ये बेहद छुपा था मेरे बख्तियाराबाद के बुलावे में। मैं तेज़ी से हाकिम बाबा के उजरे में दाखिल हुआ। वो आंखें बंद किए बैठे जाने किस सोच में गुम थे। आहट हुई तो मुझे देखकर बोले, क्यों खुद को इतना हल्कान करते हो? 2 घड़ी इस जहन की चरखी को आराम भी दे दिया करो। मेरा जी चाहा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, मगर मेरी आवाज़ में लर्जिश थी। आप जानते थे कि वो बड़ी हवेली की मकीन है, यहीं रहती है, फिर भी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों भेजा उसके घर पानी देकर? इतना मजबूत नहीं हूँ मैं। फिर मुझ पर इतना बोझ क्यों डाल दिया? हाकिम बाबा ने एक गहरी सांस ली। तुम कहीं भी जाते तुम्हें यहीं आना था, और ये तय था। वो आधी रात कहकर खामोश हो गए, और हमेशा की तरह बाकी आधे सवाल मेरे दिमाग की दीवारों से सारी रात टकराते रहे। सुबह तक आसपास चारों तरफ ये बात फैल चुकी थी कि बड़ी हवेली की बहू कमज़ोरी या किसी ज़हनी दबाव की वजह से मज़ार में गिरकर बेहोश हो गई। एक बार फिर से सिकंदर के छोटे भाई बाब, बाबर की धूमधाम से हुई शादी और बारात के घर वापस उतरने से पहले के किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम होने लगे। बड़ी सरकार के 2 ही बेटे थे, सिकंदर और बाबर। दोनों ही जैसे एक दूसरे की ज़िद थे। सिकंदर खुद सर ज़िद्दी, उसीला और जागीरदाराना सफ़ात से भरपूर एक सख्तगीर जवान था, तो दूसरी तरफ उससे 5 साल छोटा बाबर नरम दिल, हंसमुख और ज़िंदगी की हर खूबसूरती से प्यार करने वाला लड़का, जिसकी जिसकी ज़्यादातर तालीम मुल्क से बाहर हुई थी। सिकंदर को शुरू ही से बाप ने जागीर के मामलात और ज़मीन के झगड़ों में उलझा रखा, इसलिए उसके मिजाज पर भी वही रंग गालिब आ गया। बाप की मौत के बाद बड़ी सरकार ही ने दोनों बेटों को बाप बनकर पाला था, और दोनों बेटे माँ की बात को दुनिया का आखिरी हुक्म समझकर बजा लाते थे। सिकंदर की बीवी 2 छोटे बच्चों को छोड़कर अगले जहां सुधारी तो हवेली सुनसान सी हो गई। सिकंदर अपने बच्चों के ऊपर सौतेली माँ का साया पड़ते नहीं देख सकता था, लिहाजा बड़ी सरकार की सारी उम्मीदें अब बाबर की आने वाली बीवी से वाबस्ता हो चुकी थी। तभी बड़ी सरकार ने एक मिलाद की तकरीब में जोरा को देखा और देखती ही रह गई। वो किसी काम से बाबर के साथ बड़े शहर गई थीं, और उसी रोज़ उनके वापसी भी तय थी, मगर जोरा को देखने के बाद उनके सारे प्रोग्राम दरे के दरे रह गए। बाबर के लिए इससे बेहतर और लड़की कोई हो नहीं सकती थी। चुपचाप किसी सोच में डूबी और खामोश से
زورا بڑی سرکار کے دل کو بہت بہا گئی تھی۔ انہوں نے شہر میں اپنا قیام مزید بڑھا دیا اور اپنے میزبانوں کے توسط سے زورا کے گھر والوں تک رسائی حاصل کر کے ہی دم لیا۔ زورا کے ماں باپ نے بھی تھوڑی سوچ بچار کے بعد حامی بھر لی، مگر نہ جانے کیوں بڑی سرکار کو زہرا کے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے بارہا بہانوں سے زورا سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش بھی کی، مگر زورا کا ہمیشہ ایک ہی سادہ سا جواب ہوتا کہ جو اس کے والدین کی مرضی ہے وہی اس کی خوشی ہے۔ البتہ زہرا کے ماں باپ نے صاف دلی سے بڑی سرکار کو یہ بات دوسری ہی ملاقات میں بتا دی تھی کہ اس سے پہلے بھی زہرا کا رشتہ کہیں طے ہوا تھا، مگر حالات کی کروٹ کی وجہ سے وہاں بات پکی نہیں ہو سکی۔ اس لیے زہرا آج تک اس صدمے کے اثر سے باہر نہیں نکل سکی۔ بڑی سرکار کو زہرا کے گھر والوں کی یہ صاف گوئی بھی بہت پسند آئی، اور انہوں نے زہرا کے والدین سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اور ان کا بیٹا بابر زہرا کو اتنا پیار اور خوشیاں دیں گے کہ اس کا ماضی کا ہر زخم بھر جائے گا۔ مگر کون جانتا تھا کہ یہ رشتہ خود ان سب کے لیے عمر بھر کا ایک روگ بننے جا رہا تھا۔ یہاں ماں چھوٹے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، اور وہاں بڑا بیٹا اسکندر علاقے میں اپنی خاندانی دشمنیاں بڑھانے میں مگن۔ کہتے ہیں زن زر ہو یا زمین، تصرف کے لیے خراج مانگتی ہے۔ سکندر کو اپنی شکار گاہوں کے لیے مزید زمین کی ضرورت تھی، اور وہ زمین کی جنگ میں سب جائز سمجھتا تھا۔ علاقے کی معمولی پٹواری سے لے کر اوپر اعلیٰ اہلکاروں تک سبھی سکندر کا دم بھرتے تھے، کیونکہ سکندر نے انہیں نوازنے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور انہی دنوں صحرائی ہرن کے ایک نئی شکارگاہ سرکاری کاغذات میں اس کے نام منتقل ہوئی تھی، مگر جن زمینداروں سے یہ زمین چھین کر سکندر کے حوالے کی گئی تھی وہ اتنی آسانی سے اپنے علاقے میں سکندر کی اجارہ داری قبول کرنے والے نہیں تھے۔ بات زمین کے راکھوں کی مار پیٹ اور لڑائی جھگڑے سے بڑھتے بڑھتے جانی دشمنی میں بدل گئی۔ وہ لوگ سکندر سے زمین کا قبضہ تو نہیں چھڑوا سکے، مگر انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اب انہیں کسی مناسب موقع کی تلاش تھی۔ اور پھر وہ موقع ہی آ گیا جب سکندر اپنے دشمنوں کے وار سے کچھ لمحوں کے لیے غافل ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کی شادی کا موقع ہی ایسا تھا کہ بڑے بھائی کو ہزار ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، لیکن سکندر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا دشمن اتنا اوچھا وار کرے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ دشمنی کرو تو دشمن بھی ظرف والا چنو، مگر سکندر کے دشمن بڑے کم ظرف نکلے، اور انہوں نے بابر کی شادی والے دن وہاں گات لگائی، اور جہاں سے بارات کو واپس علاقے میں داخل ہونا تھا نشانہ سکندر تھا، مگر شکار بابر بنا۔ گولی سیدھی اس کے دل کے پار ہو گئی، اور بڑی سرکار کی حویلی ہمیشہ کے لیے اجڑ گئی۔ بہو بیوہ بن کر حویلی کے آنگن میں اتری، اور اس کی باقی تمام عمر عدت میں بدل گئی۔ بڑی سرکار کے اسی لاڈلے کی آج برسی منائی جا رہی تھی جو پھر سے ایک نئے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، مگر یہ حادثہ بھی کتنا عجیب تھا کہ جن پر بیتا وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے۔ میں یہاں رات بھر جاگتا رہا، اور وہاں اس کی جانے کیا حالت ہوگی۔ راستے، فاصلے، رشتوں کی دیواریں، جانے کیا کچھ حائل تھا ہمارے درمیان۔ میں اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھتا بھی تو کس سے پوچھتا، اور حاکم بابا وہ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے اطمینان سے انجان بنے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بے چین سا حجرے سے صحن اور صحن سے دروازے تک چکر کاٹتا رہا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، اور دوپہر بھی سہ پہر میں ڈل گئی، مگر بڑی حویلی سے کوئی خبر نہیں آئی، اور آتی بھی کیوں؟ بڑی حویلی والوں کو بھلا کیا خبر تھی کہ یہاں کوئی ہر آہٹ پر کان لگائے بیٹھا ہے۔ آخر عصر کے بعد میری وحشت نے بھی جواب دے دیا، اور میں حاکم بابا کے پاس آ بیٹھا۔ کیا آپ آج پانی دم کر کے نہیں بھیجیں گے وہاں؟ وہ میری حالت پر مسکرا دیے۔ جسے آنا ہوگا وہ خود آئے گا، جسے غرض ہوگی وہی در کھٹکھٹائے گا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ غرض تو میری اپنی تھی، صرف اتنی سی خبر کی غرض کہ کیا وہ اب ٹھیک ہے، اس کی حالت سنبھل گئی ہے یا نہیں۔ لیکن مجھے تو یہاں کوئی جھوٹی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا، سو رات بھر میں خود کو خود ہی دلاسے دیتا رہا کہ جہاں
اس نے اتنے بڑے بڑے طوفان کا سامنا کیا ہے، حالات کی اس آندھی کو بھی جھیل جائے گی، مگر وہ کتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ ہجر کیر بن کر ٹوٹے تو اس سے بڑا کیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے دعا کا خیال آیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم عام طور پر نماز کے بعد ہی بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، جیسے کوئی مزدور مشقت کے بعد اپنی مزدوری مانگ رہا ہو۔ حالانکہ دینے والے نے تو کبھی بھی کسی خاص وقت کی شرط نہیں رکھی۔ میں نے بھی سلام پھیر کر کسی مزدور کی طرح معاوضے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، مگر میرے سارے لفظ کہیں کھو سے گئے تھے۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ بس نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں اور اوپر والا سب سمجھ جائے۔ خاموشی سے بڑی دعا اور کیا ہوگی، اور اسے ہمارے لفظوں کی ضرورت ہی کب ہے بھلا؟ وہ تو دل کی بولیاں سمجھتا ہے، من کی خاموشیاں بولیاں۔ تبھی کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ چلو عبداللہ، کوئی تمہارا پوچھ رہا ہے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، شاید چپ کی دعا لفظوں کی منت سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے۔ میں لپک کر صحن میں پہنچا تو دور پیڑ تلے کوئی خود کو گرم کھیس کی بکل میں چھپائے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے سے تھوڑا سا چادر ہٹائی۔ مجھے سرنگا نے بھیجا ہے تمہارے لیے، اس کے پاس کوئی ضروری پیغام ہے، دوپہر کے بعد سرنگا کے اڈے پر آ جانا، لیکن ذرا احتیاط سے، آج کل بارڈر والی سائڈ پر بڑا پہرا ہے، اور ہاں دھیان رہے تمہارے آنے جانے کی، یہاں کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے لپک جپک وہاں سے نکل گیا۔ شاید سرنگا کے پاس ظہیر کی کوئی خبر آئی ہوگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا میرے رب، ظہیر اور کندن خیریت سے ہوں؟ میری دل نے بھی پھر اللہ سے بات کی۔ ہم اپنی تمام زندگی میں سب سے زیادہ باتیں خود سے کرتے ہیں، یا پھر اپنے رب سے، کیونکہ یہ دونوں ہی ہمارے اندر کہیں چھپے ملتے ہیں۔ دوپہر تک آہٹ پر میری نظر مزار کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھتی رہی، مگر مجھے جس کی خیریت درکار تھی اس کی خبر نہ آئی۔ عصر کے بعد میں چپ چاپ مزار سے نکل آیا۔ باہر اترتی سیڑھیوں سے نیچے ریت کے میدان میں چند تانگے کھڑے تھے، مگر فقیرہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک دوسرے تانگے والے کو بازار چلنے کا کہا۔ دور شہر کے برج اور پیلی عمارتوں کے چوبارے دھوپ میں چمک رہے تھے، اور تارکول کی پکی سڑک صحرا کے بیچوں بیچ یوں پڑی تھی جیسے کوئی بل کھاتی کالی ناگن سنہری ریت میں راستہ بناتی رینگ رہی ہو۔ دور فاصلے پر لگے اکا دکا درخت بھی اپنا ناکافی سایہ بکھیرے کھڑے تھے، جیسے کلاس میں سے کسی استاد نے چند شرارتی بچوں کو سزا کے طور پر جماعت سے باہر کھڑا کر رکھا ہو۔ میں نے تانگا سرحدی بازار سے کافی پیچھے رکوا لیا اور اسے اجرت دے کر واپس روانہ کر دیا، کیونکہ میں ایک بار پھر انہی سوالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تانگے والے کے جانے کے بعد میں اسی طرف بڑھا جہاں سے چند گلیاں پرے سرنگا کا ٹھکانہ تھا۔ عصر ڈلنے کے بعد شام قریب آ رہی تھی۔ اکا دکا کھلی دکانوں کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں چپ چاپ سے سر جھکائے آگے بڑھتا رہا۔ سامنے ہی ریت کا وہ بڑا سا میدان تھا جسے پار کرنے کے فوراً بعد گل مہر ہوٹل والی سڑک شروع ہو جاتی تھی، مگر میں ابھی ریت کے پہلے ٹیلے سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ دور سے 3-4 شکاری چروکی جیپیں ریت کا طوفانی اڑاتے تیزی سے میری جانب لپکتی نظر آئیں۔ جیپوں کے پچھلے حصے کے کھلے تھے، جہاں بندے اپنی زنجیروں توڑواتے خون خوار کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی قریب آتی گئیں۔ گاڑیاں میرے قریب سے تیزی سے آ کے گزر گئیں، مگر کچھ دور جا کر زوردار بریک کی آواز کے ساتھ رکیں، اور پھر سب سے اگلی جیپ کسی نے پچھلے گیئر میں ڈال کر ریورس کی۔ دوسری جیپوں سے بھی مسلح محافظ تیزی سے نیچے اترے، اور جنہوں نے ریت اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے چہروں پر اپنی سیاہ پگڑیوں ہی سے ڈانٹے باندھ رکھے تھے۔ پہلی جیپ میرے قریب آ کر رکی تو میں بھی ٹھہر گیا۔ اندر سے کوئی چلایا، جی سائیں جی، یہ تو وہی فقیر ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ضرور یہ بھی ان لوگوں سے ملا ہوا ہے اور اب کارروائی کے بعد بارڈر پار کر کے بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے سکندر باہر نکلا اور میری طرف وسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے جھڑک کر بولا، تم تو وہی ہو نا جو اس دن اس بحث میں میری حویلی میں آئے تھے؟ تمہارا اس علاقے میں کیا کام ہے؟ تمہیں تو
مزار پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے درست لہجہ نظر انداز کیا۔ میں کسی کام سے آیا ہوں یہاں۔ میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو اسکندر کا ایک محافظ میرے راستے کی دیوار بن گیا۔ سیدھی طرح بتاتے ہو یا کسی اور طریقے سے پوچھوں؟ یہاں صرف ان لوگوں کا کام پڑتا ہے جو یہاں سے فرار ہونے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ ایک فقیر جوگی کا بھلا یہاں کیا کام؟ تم ضرور اسی گروہ میں سے ایک ہو جس نے کل رات میرے ذخیرے کے گوداموں میں آگ بھڑکائی تھی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں ایسے کسی بھی گروہ کو نہیں جانتا۔ میرے جواب پر اسکندر مزید بھڑک گیا۔ یہ ایسے نہیں جائے گا۔ اٹھا کر ڈالو اسے گاڑی میں اور لے چلو ٹھکانے پر۔ باقی تفتیش اس سے وہیں ہوگی۔ سکندر کا حکم سنتے ہی 3-4 ہٹے کٹے محافظوں نے میری مشقیں کس دیں اور اٹھا کر ایک کھلی گاڑی کے پچھلے حصے میں پھینک دیا، جہاں 2-3 کتے بھی زنجیروں سے بندھے غرا رہے تھے۔ مجھے بندہ دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف لپکے۔ یوں لگ رہا تھا ان کے خوفناک جبڑے میرے شہرگ پمبوڑنے کے لیے بےتاب ہیں، مگر زنجیر کی لمبائی ختم ہو جانے کی وجہ سے انہیں بس چند انچ کے فاصلے پر ہی ایک زوردار جھٹکے سے رکنا پڑا۔ میرے اوپر کسی نے کوئی پرانا ٹاٹ یا بوری نما کپڑا ڈال دیا اور مجھے واپسی کے سفر اور راستے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد کسی بڑے گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ باقی گاڑیاں شاید کسی اور جانب مڑ چکی تھی۔ مجھے کسی نے گھسیٹ کر نیچے اتارا اور کھینچتے ہوئے عمارت کے ویران حصے کی جانب لے جایا گیا۔ خیر یہ کسی حویلی کا عقبی حصہ یا مردانہ تھا۔ آس پاس چند دیگر محافظ بھی چوکنے کھڑے تھے۔ ایک جانب چند پرانے گیراج بنے ہوئے تھے۔ پھر مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور ایک سال خوردہ کمرے سے نیچے جاتے زینے کے ذریعے کسی سیلن زدہ قید خانے میں دھکیل دیا گیا۔ تہہ خانے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں اندر سے دیوار ٹٹول کر وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک کسی گوشے سے ایک آواز ابھری، خوش آمدید، بڑی راہ دکھائی میرے ہم کفس۔ میں اچھل پڑا اور گھبرا کر اس جانب دیکھا۔